तरामीम की मंजूरी दी है उसके बारे में मुख्तलिफ ख़बरें आ रही थी। एक तो मैं ज़रा क्लैरिफाई करता चलूँ कि गुज़िश्ता हफ़्ते एक ख़बर आई थी कि तरामीम सर्कुलेशन से मंजूर कर ली गई हैं और उन तरामीम में चेयरमैन नैब को बहुत ज़्यादा बाइख्तियार बना दिया गया है और कुछ ऐसी शिकें हैं जिनके हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आई। तो एक वजाहत ये है कि सर्कुलेशन के ज़रिए ये बिल्कुल नहीं किया गया। आज से एक हफ़्ता कबल जो था वो सिर्फ अप्रूवल इन प्रिंसिपल थी, या एक असूली इजाज़त होती है कि हम इसे काबीना में लाना चाहते हैं इस कानून साजी को। वो एक प्रोसीजर का हिस्सा है कानून साजी के हवाले से। तो वो प्रपोज़ल आती है कि जी इजाज़त दी जाए कि ये काबीना के सामने पेश किया जाए, तो वो इससे ज़्यादा नहीं था। कल काबीना में इसे लाया गया और काबीना में इसे डिस्कस किया गया और इसके अगराज़ व मकासद बताए गए। आपको मालूम होगा कि पिछले साल मई में और फिर जून में 2 तरमीमी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नैब लॉज में तरामीम की गई थी और उन तरामीम के बाद मुख्तलिफ जो थी आरा आई, कुछ सियासी जमातों की, कुछ तबकात की। कुछ ने सराहा, कुछ ने कहा कि जी ये पता नहीं क्या कर दिया गया है और NRO दे दिया गया है। फिर वो सारी तरामीम जो हैं उनमें से जो मुनासिब समझी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान न्याजी ने, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर है जब भी किसी नए लॉ को बनाया जाता है या उसमें तरामीम आती हैं तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। जो मुकदमात नैब के नहीं थे रहे दायरा समात में, वो मुकदमात कानून की रूह और मंशा के मुताबिक जाने थे दीगर एजेंसीज़ के। यानी कि अगर मामला सूबाई एंटी करप्शन का है तो वो सूबाई एंटी करप्शन को जाना था, अगर मामला FIA का है तो वो FIA को जाना था, अगर मामला बैंकिंग ऑफेंसेस जराइम का है तो वो उनको जाना था। और नैब को कोशिश की गई थी कि जो मेगा करप्शन केसेस हैं उनके लिए रखा जाए, जिस मकसद के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया गया था। आपने खुद देखा बारहा अदालतों ने कहा इस अरसे में, मैं बात 2000 से सन 2000 से लेके 2022 तक की कर रहा हूँ, कि नैब में मुकदमे तो बनते हैं, उनके फैसले नहीं होते, ट्रायल डिले होते हैं। कानून में लिखा 30 दिन में होगा, फिर कानून में लिखा 90 रोज़ में होगा, लेकिन वो फैसले होते नज़र ना आए किसी को। वजह ये थी कि हमने छोटे छोटे केसेस भी बना के और चॉइस पे बनाते थे। नैब के इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे। जैसे ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज में जिस पे भी हाथ डालना होता था 10-12 दरख्वास्तें ली जाती थी और उसके ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी खोल दी जाती थी। नैब पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम आया और सिर्फ लोगों की तरफ से नहीं आया, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने भी ये ऑब्ज़र्व किया ख्वाजा साद रफ़ीक केस में कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है। ये तकलीफ दह चीज़ें थी, जिसके बाद पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। अब बात हो रही थी कि देखें जी इन्होंने अपने मुकदमे माफ़ करवा लिए, हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि कोई एक मुकदमा जो है वो ये नहीं है कि इस वजह से बर्रियत हो जाएगी, बल्कि ये फ़ौरन चेंज होगा बुनियादी तौर पे। और बहुत थोड़े ऐसे केसेस होंगे जो कि कोर्ट एग्जामिन करके अगर मुनासिब समझे तो अदालत उन्हें क्लोज़ करेगी। उसमें कुछ हिकअप्स थी, यानी कि कुछ खलल ऐसे थे टेक्निकल, जिनकी वजह से क्योंकि एक नई एक्सरसाइज हो रही थी वो मुकदमे आके रुक गए थे नैब में, जिनकी तादाद 200 से कुछ ज़्यादा थी। तो उनको मुतलका अदालतों में, मुतलका तफ्तीशी अदारों में और मुतलका महकमों की असिस्टेंस के लिए उनको फर्दर ट्रांसफ़र करने के लिए ये तरामीम की गई हैं। इनका बुनियादी खुलासा ये है कि आइन नैब की दफ़ा 4 में जो है और दफ़ा 5 में तब्दीलियाँ की गई हैं जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से थी। उसमें कहा गया कि जो पेंडिंग इंक्वायरीज़ हैं वो पहले ही इख्तियार चेयरमैन नैब का है कि वो इंक्वायरी क्लोज़ कर सकता है या उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करके ट्रायल के लिए भेज सकता है। तो ऐसी इंक्वायरीज़ जो कि आज वो 50 करोड़ से कम मालियत के इल्ज़ामात की वजह से या जो पब्लिक होल्डर्स के साथ जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है उसमें रीडिफाइन होने की वजह से, अगर ये नैब के परव्यू में नहीं तो चेयरमैन नैब उन इंक्वायरीज़ को मुतलका तफ्तीशी इदारों को भेज सकते हैं। वो बोर्ड अपना उनका एक तरीक़ेकार है, उसमें बैठते हैं, उसमें फ़ैसला करते हैं। वो सब दफ़ा 4 में उसकी तशरीह में प्रॉब्लम आ रही थी नैब के अफसरान को। इसी तरह जो तफ्तीशें हैं, यानी कि इंक्वायरी से अगली स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन।
انویسٹیگیشن میں چیئرمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر انویسٹیگیشن کلوز کریں گے تو وہ از خود نہیں کریں گے، وہ یہ اوپینین بنا کے عدالت میں دائر کریں گے کہ یہ تفتیش کلوز ہونا بنتی ہے۔ عدالت اگر سیٹسفائی ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تو وہ تفتیش جو ہے وہ کلوز ہو سکتی ہے، ورنہ وہ تفتیش بھیجیں گے متعلقہ محکمے یا ادارے کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے ہو سکتا ہے وہ صوبائی اینٹی کرپشن ہو سکتا ہے وہ کسٹمز انٹیلیجنس ہو، اور بہت سارے تفتیشی ادارے، ہو سکتا ہے وہ ایس سی سی پی ہو، جن کے پاس بھی بزنس سے متعلقہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو کرنے میں۔ اور یہ وہ ترامیم ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے 3 آرڈیننسز کے ذریعے بعض اوقات ایک انٹروڈیوس کروایا، پھر وہ لیپس کیا، پھر دوسرا کروایا، پھر تیسرا کروایا۔ اس حد تک یہ ترامیم ان کے اپنے دور حکومت میں آئیں، کیونکہ کہا گیا کہ سول بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، کاروباری طبقے نے آپ کے سامنے یہ باتیں، سیمینار سمپوزیا میں انہوں نے شور مچایا کہ نیب ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہا۔ تیسری صورت تھی کہ جہاں پہ ریفرنس پینڈنگ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اس ترمیم کے بعد وہ ریفرنس ختم ہو گیا، جو لوگ بری ہوئے ہیں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، چاہے وہ میاں شہباز شریف کا جو کیس بری ہوا ہے، چاہے وہ احسن اقبال صاحب کی بریت ہے، یہ ساری بریتیں آپ نے خود وہ کیسز کور کیے ہیں، وہ پرانے قوانین کے تحت ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا نئی ترامیم کا فائدہ نہیں لیں گے، اور آج بھی جو مقدمے باقی ان کے خلاف پینڈنگ ہے وہ پرانے لاء کے تحت ریگولیٹ ہو رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق تھا ریفرنسز کا، کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نوٹس ایشو کرے گی اب چیئرمین نیب کو، اور وہ ظاہر ہے پروسیکیوٹر نیب وہاں پہ پیش ہوں گی، ان کے اسسٹنس سے، ان کی معاونت سے عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ مقدمہ کہاں جانا ہے۔ عدالت نے اگر کلوز کرنا ہے تو وہ کلوز کرنے کا اختیار آلریڈی عدالت کے پاس ہے، لیکن اس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ پچھلے قانون میں مقدمہ بلوانے کا اختیار تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، کہ چیئرمین نیب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی اینٹی کرپشن کے معاملے میں کیس کا میگنیچیوڈ، یعنی کہ اس کا حجم ایسا ہے کہ یہ نیب کو کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا جو پیچھے حیدرآباد مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن پہ ہوا، وہ بہت بڑا مقدمہ تھا جس میں اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ سندھ اینٹی کرپشن نے اس کو ٹیک اپ کیا، ایف آئی اے نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا، تو نیب نے فائنلی اس کو ٹیک اپ کیا۔ قانون کہتا ہے کہ نیب جب ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور وہ کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ایون اگر ان کا ٹرائل بھی پینڈنگ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آرڈر کر کے اینٹی کرپشن کورٹ سے یا سینٹرل کورٹ سے وہ کیسز منگوا سکتی، لیکن واپس بھیجنے کا یہ پروسیس نہیں تھا۔ تو اس ترمیم کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو مقدمہ ان کے سامنے ہے، جو کہ زیر تنقید تھا، پینڈنگ تھا، اس مقدمے کے واقعات اگر ایسے ہیں کہ وہ ان ترامیم کے بعد نیب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا، تو وہ داخل دفتر کرنے کی بجائے ان مقدمات کو نیب کی اسسٹنس سے دیکھیں گے کہ یہ کس فورم اور عدالت میں جانا ہے، اور اس عدالت اور فورم کو وہ بھیج دیں گے۔ اب اس عدالت کو اور اس تفتیشی ایجنسی کو آسانی دینے کے لیے کہ وہ پھر نہ رک جائے اور اس میں ہکپس نہ آ جائیں، یہ ترمیم تجویز کر دی گئی کہ یہ اختیار اس تفتیشی ایجنسی اور اس عدالت کا ہوگا کہ وہ اس مقدمے کو وہیں سے شروع کر لیں گے یا وہ اثر نو اس کو شروع کریں گے۔ اور یہ کچھ موٹی موٹی ترامیم تھی۔ ہاں، چیئرمین نیب کے اختیارات کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ ترامیم ہوئی ہیں، وہ صرف ایک ترمیم ہوئی ہے کہ جب چیئرمین نہیں ہوتے تو ڈیپٹی چیئرمین نیب کو کافی سارے اختیارات نہیں تھے، ایکٹنگ چیئرمین کے طور پہ وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نئے ریفرنسز کا فائل ہونا، دائر ہونا یا ان کے بارے میں بہت میجر ڈیسیجن میکنگ رک جاتی تھی۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈیپٹی چیئرمین کو قانون نے یہ اختیار دیا کہ ڈیپٹی چیئرمین کی ایبسنس میں جب ایکٹنگ قائم مقام چیئرمین کے طور پہ کام کریں گے تو ان کو کلی اختیارات حاصل ہوں گے جو چیئرمین نیب کو حاصل ہوتے ہیں، تاکہ مقدمات کی تفتیشیں اور جو ریفرنسز کی دائرگی ہے وہ نہ رکے۔ تو یہ سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے، میں نے کہا یہ ایک وضاحت ہو جائے آپ کے ذریعے، جو ہمارے وکلا بھائی ہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائے، اور عوام میں بھی کم از کم یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ حشب کیا گیا اور مزید اس کو اب کور دیا جا رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ یہ پچھلے 7-8 مہینے میں جو ٹیکنیکل یا جو ضابطے کی رکاوٹیں دیکھی گئی تھیں،
پروسیکیوٹر جنرل نیب نے ہمیں پہلے انفارم کیا، پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹاسک سونپی کابینہ کے ذریعے وزارت قانون کو، ہم نے یہ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے، اور جو اس عرصے میں ججمنٹس آئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی، اور ایک ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آئی ڈویژن بینچ کی جس میں انہوں نے تجاویز دی تھی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قانون میں ترامیم کی گئی ہیں، جنہیں کہ کل کابینہ نے، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ سیشن میں نہیں ہے، کیسز کیونکہ رکے پڑے تھے، تو ان کو صورت کے ساتھ باقی عدالتوں میں اور فورمز میں بھیجنے کے لیے فی الحال آرڈیننس کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ دا مومنٹ سیشن ہوگا، آرڈیننس اگر جاری بھی ہو جاتا ہے تو اسے فی الفور لے کر دیا جائے گا، جو کہ آئین کی منشا ہے، اور اسے اڈاپٹ کرنے کی ہم اب یہ ثوابدید پارلیمان کی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ ثناءاللہ صاحب ڈان سے سر 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو جو وہ ڈرافٹ ہے اس میں ڈپٹی چیئرمین کا بھی ہے کہ کون ہوگا، تو اس میں مینشن نہیں ہے کہ ڈپٹی چیئرمین میجر جنرل حاضر سروس ہوگا، لیفٹیننٹ جنرل حاضر سروس، ریٹائر کا لفظ نہیں ہے، ایک وہ بتا دیں۔ دوسرا ایک اور آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ سرکولیٹ ہوئی، میں آپ کو 4 مارچ کا ایک لیٹر آپ کا پڑھ کے میں نے اس وضاحت سے ثناء اللہ صاحب، میں آپ کی میں وقت بچا رہا ہوں، مجھے موقع دیں آپ کے ساتھ۔ میں پرنسپل اپروول کے لیے سرکولیٹ ہوئی ہے، یہ اجازت کل کیبنٹ نے دی ہے، کیبنٹ میں سر میں عرض کرتا ہوں نا، آپ تھوڑی سی مجھے موقع دیں۔ پرنسپل اپروول آپ نے لینی ہوتی ہے، اٹس اے فارمیلٹی کہ ہم یہ لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ ہر محکمہ سرکولیشن سے ہی لیتا ہے۔ آپ جب خبریں آئیں اخباروں میں تو کہا گیا کہ وفاقی کابینہ نے نیب ترامیم کی اجازت دے دی، ہم پرپوزڈ بل ساتھ لگاتے ہیں، 4 سمریاں سرکولیشن سے اپروو ہو، میں عرض کرتا ہوں اس کی اجازت ہے، اس لیے اجازت ہے سرکولیشن کی کہ پچھلے دور حکومت میں مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ آنے کے بعد، ملک صاحب مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ آنے کے بعد یقین مانیے کہ تقرریاں تبادلے انیومریبل ہیں، لا تعداد تقرریاں تبادلے ہیں جن کے رسپیکٹو قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کرے گی۔ تو اس میں کیونکہ اگر کابینہ کی کوالٹی متاثر ہو جائے گی ڈسکس کرنے کی، اگر فار ایگزامپل کئی جگہ پہ گریڈ 18 اور گریڈ 19 کا تبادلہ بھی وفاقی حکومت نے کرنا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ سرکولیشن میں ڈالی گئی تاکہ جس دن کابینہ کا اجلاس ہو اس دن جو اہم موضوعات ہیں یا اہم چیزیں ہیں وہ رکھی جائیں اور ان پہ پھر تھریڈ بیئر ڈسکشن ہو، یہ پروسیجرل چیزیں بھگتاتے کابینہ ایگزاسٹ نہ ہو جائے، اور وہ سرکولیشن کی رولز آف بزنس میں اجازت ہے۔ جو کوئی سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے حت الوسع کوشش ہوتی ہے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں آئے، یہ صرف اپروول ان پرنسپل ٹو انٹروڈیوس دس بل تھا، وہ اپروول ان پرنسپل کو لے کے آئے تھے، اجازت دی سرکولیشن سے کہ آپ اسے کابینہ کے اجلاس میں لے آئیں، اور کل پھر کابینہ کے اجلاس میں لائیں۔ میجر جنرل کا نہیں سر، وہ کلیئرٹی کے ساتھ کر دیا تھا ہم نے، نہیں ریٹائرڈ ہوگا جی، لیفٹی چیئرمین بھی، اور جو اوپر ہم نے درج کیے ہیں اس میں بھی کہ ہیز بن اے لیفٹیننٹ جنرل گریڈ 22 آفیسر اور جج آف سپریم کورٹ، اور ہیز بن یعنی کہ رہا ہو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا، چیئرمین کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے گریڈ 21 میجر جنرل کے برابر رہا ہو، اور گریڈ 21 کے جو سول سرونٹ کے طور پہ رہا ہو۔ متی اللہ جان صاحب۔ عالم صاحب آپ وزیر قانون ہیں، 2 سوالوں کے اگر جواب دے دیں۔ کیوریٹو پٹیشن جو فروغ نسیم صاحب نے دائر کی تھی، آپ کے بار بار اعلان کرنے کے باوجود بظاہر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے یا کیا واپس کیوں نہیں لی گئی؟ اور دوسرا سوال، جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر اس سے قطع نظر کہ کیا یہ حکومت کرنے جا رہی ہے یا نہیں، بطور وزیر قانون آپ بتانا پسند کریں گے کہ کسی بھی جنرل کے اور ریٹائرڈ جنرل کے کورٹ مارشل میں کیا وفاقی حکومت کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو تو پہلی بات ہے اس پہ تو کابینہ نے ان پرنسپل ڈیسیژن دے دیا اور اس پہ ایک سمری تیار ہوئی، لیکن پھر اس میں ایک قانونی نقطہ تھا، میں اسے پریس کانفرنس میں آؤٹ نہیں کرنا چاہوں گا، یہ میرا استحقاق ہے۔ اس کی ریزولوشن کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ اس کو وڈرال کا طریقہ کار کیا ہے۔ کلیئرٹی ہے وفاقی حکومت کی کہ اس کو وڈرا ہونا ہے، آپ سب کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ ان اٹس پریزنٹ فارم مینٹینیبل بھی نہیں، اور شاید اس لیے ٹیک اپ نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے وفاقی حکومت کی، وہ آئندہ دنوں میں وڈرا ہو جائے گا۔ جہاں تک دوسری بات ہے، میں بڑا اس پہ مستند رائے رکھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ نے ایگزامن نہ کیا ہو اس پہ لب کشائی نہیں کرنی،
میرے بادی النظر میں جو کورٹ مارشل کا پروسیس یا پروسیجرز ہیں وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک دائرہ ہے آرمی کا، جس طرح آرٹیکل 209 ہے ججز کا. اب کیا کسی بیرونی کمپلینٹ کے ذریعے بھی وہ اگنائٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، ایگزامن کروں گا، آپ کو خود مل کے وضاحت سے بتا. آئین کے اندر وفاقی حکومت افواج پاکستان کا کمانڈ اور کنٹرول کرتی ہے، اور آپ وفاقی حکومت کو بیرونی عنصر قرار دے رہے ہیں. میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ میں جب تک ایگزامن نہیں کروں گا، پڑھوں گا نہیں، میں آپ یوں سمجھیے کہ اس پہ میری کامل علمی ہے اور ہونی چاہیے. ہمیں یہ بحثیت قوم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک آپ ریلیونٹ پروویژنز پڑھے نہیں، اس معاملے کو ایگزامن نہیں کریں، اس پہ ہمیں بیان نہیں داغنے چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے، اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے عبرت کا نشان بننا چاہیے. سہیل رانا صاحب، سر آپ کا خاندانی پس منظر قانون دان ہے، 3 نسلیں آپ قانون کے گزار چکے ہیں اور آپ بھی لا منسٹر ہیں. تو آپ نے یہ جو نیب کی ہے ترامیم، اس میں یہ 2 چیزیں تو آپ نے بتا دی ہیں. تو کیا یہ بھی ہے کہ جو بندہ ریٹائر ہوگا، جیسے ایڈمرل تھے اور وہ تو اعظمیہ کے پاس چلے گئے، جسٹس جاوید اقبال تھے. جسٹس جاوید اقبال ابھی بھی بزنس ٹائکون کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے لگوایا تھا. اور اسی طرح 2 میجر جنرل، میں نام نہیں لینا چاہتا، ریٹائرڈ ان کے پاس کام کر رہے ہیں، جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو کیا اس میں کوئی ایسی شک رکھی ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین یا ڈی جی کسی بزنس ٹائکون کے پاس یا کسی اور کے پاس کام نہ کر سکے؟ دیکھیے، یہ میرے خیال میں شاید آئینی طور پہ ممکن نہ ہو کہ ایک ریٹائرڈ شخص جس کو حکومت ایک دفعہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس دینے کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. دیکھیں، ہم لوگ بہت میں کہتا ہوں نا، ایک چیز کو بالکل ایک سرنگ میں لے جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں. سوچئے ان ہزاروں دار اور صاف شفاف کیریئر رکھنے والے آفیسرز کا جو 60 سال کی عمر میں گھر چلے جاتے ہیں، ان کے بچے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی اخراجات، ان کے گھر کے اخراجات کے لیے وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. اب یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے کہ آپ کسی ایک فرم کو یا کسی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کرنے والے ادارے کو یا کسی ایک شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اکٹھے کر کے تو اس سے فوائد لیتے ہیں. یہ میرے خیال یہ رویوں کی بات ہے، اس میں شاید آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، شاید نہیں، یقیناً دیتا ہے. اور ایک اور وضاحت کر دوں رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے یوں سمجھا. میرے عزیزوں کارب تو رہے ہیں، میں 3ری نسل میں پہلا وکیل ہوں. جی، میرے والد جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے تھے اور ان کا ہمارا بزنس تھا، اور دادا سول سروینٹ تھے. بہت شکریہ. عمران وسیم صاحب 92. سر جی، یہ بتائیں گے کہ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ آپ کی حکومت نے پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کس ٹینیور کا ہوگا، کس سال سے لے کے کون سے سال تک کا یہ پبلک کیا جائے گا؟ جی، بڑا اچھا سوال کیا. دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کے خلاف آپ کی حکومت، وزارت دفاع یا وزارت داخلہ نے کوئی ایف آئی اے یا نیب کو کوئی لیٹر لکھا ہے ان کے خلاف کارروائی کے لیے؟ عمران صاحب، پہلے تو آپ کا جنرل صاحب والے سوال کا جواب دے دوں. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری وزارت کا یہ کام نہیں ہے، یہ ڈومین نہیں ہے. کوئی کل کو لیگل اوپینین کے لیے بھیجے گا تو ایگزامن کر کے دوں گا، میں سیاسی بیان نہیں داغوں گا. اور مجھے کوئی جھجک، میں نے اپنا ذاتی ویو پوائنٹ سامنے رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختیار سے تجاوز کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ اس کا محکمہ کرے یا جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ ضرور کرے. آپ نے توشہ خانہ کا کہا، توشہ خانہ پہ ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی، وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کی اجازت سے، جیسے خواجہ آصف صاحب نے ہیڈ کیا تھا، اس میں بھی تھا. ہم نے بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشنز کی اور 6 سے 7 میٹنگز کی. 2000 سے آنورڈ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہے تقریباً 90-95%. جو 2000 سے پہلے کا ریکارڈ ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا کمپائلڈ فارم میں، وہ ڈیفرنٹ فائلوں اور اس میں پڑا، اور بہت بڑی ایکسرسائز تھی اگر اس کے پیچھے چلا جائے. بہت سارے اور مسائل ہیں ملک کو اس وقت درپیش. سن 2000 سے لے کے آج تک ملک میں جو سیاسی جماعتیں ایگزسٹنگ ہیں جن پہ یہ انگلی اٹھتی ہے، کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بھی توشہ خانہ سے جن کو تحائف ملتے ہیں ان پہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہ کہاں گئے اور کس نے وصول کیے اور کدھر گئے، وہ شاید رپورٹ بھی نہ کرتے ہوں. جو
میں نے گیدر کیا کہ جو ریکارڈ کیبنٹ ڈویژن میں ہے توشہ خانہ کا وہ زیادہ تر سول بیوروکریسی اور سیاستدانوں سے متعلقہ تھا. تو تقریباً تمام حکومتیں اس میں کورڈ ہوتی ہیں 2000 سے آنورڈ. مشرف صاحب کا دور تھا، جنرل مشرف کی حکومت، پھر مسلم لیگ کاف کی حکومت، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کے الائز کی حکومت، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور ابھی یہ پی ڈی ایم کولیشن جو ہے. سر صحافیوں کا یہ بھی ہے اس میں ہوں گے وہ بہت سارا. سر. میں کہتا ہوں سول سائیڈ کے ہم نے بلا تخصیص بہت سارا. آرٹیکل 19A کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تخصیص کیبنٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سارا کمپائل کر کے اس کو آپ فیز وائز، ظاہر ہے یہ ایکسرسائز ایسے تو نہیں ہونی ہے کیوں کمپیوٹرائز نہیں ہے، اس کو وہ کیا جا رہا ہے کمپائل کر کے. تو اس کو ویب سائٹ کی بھی آپشن دی ہوئی ہے اور پرنٹ فارم میں بھی موجود ہوگا. تو وہ بلا تخصیص ہوگا. اس سے پیچھے اگر تو کٹ آف ڈیٹ آپ نے رکھی ہے کہ کہاں ڈیٹ سے وہ ہو جائے گا. کرنا شروع کر میرا خیال مشرف کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا. میں عرض کرتا ہوں اس میں شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے میں 2 ہفتے 4 ہفتے لگ جائیں، لیکن اس میں نیت بالکل صاف تھی. اس میں اگر کسی بھی جماعت سے آتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے اس وقت رائج الوقت ضابطے کے مطابق چیزیں لی ہیں تو ان کا دامن صاف ہے، اگر نہیں لی ہوئی تو اس کا جواب آ جائے گا. اس سے پیچھے جانے میں ڈیفیکلٹی آ رہی تھی کیونکہ ان سالوں کا ریکارڈ کئی اویلیبل نہیں تھا یا وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا. تو ہم نے کہا پہلی فیز میں کریں. اگر اس کو چھپانا ہوتا تو وہ ایک ویلڈ ریزن تھی کہ یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے، ہم اس پہ کمیٹی بنا دیتے کہ آپ 1947 سے لے کے آج تک کا ریکارڈ کمپائل کریں، جب کمپائل ہو جائے اسے پبلک کر دے. وہ ایکسرسائز 2 سال میں بھی پوری نہیں تھی ہونی. تو ہم نے تو نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا کہ جو حاضر ہے وہ فوری طور پہ کر دے. جیسے میں نے عرض کیا اس میں تقریباً جو عہد حاضر کے تمام لوگ ہیں وہ 2000 سے 2022 تک کور ہوتے ہیں اس میں. ذوالفقار کرمانی صاحب ٹائم نیوز. سر مریم نواز صاحبہ بار بار خطاب میں کہہ رہی ہیں کہ ترازو برابر ہونے چاہیے الیکشن سے پہلے. آپ قانون کے وفاقی وزیر ہیں، حکومت بھی آپ کے پاس ہے، تو ترازو ججز کو خود برابر کرنے ہیں یا آپ نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان پہ آپ پیش رفت کریں گے؟ نہیں جی نہیں، جو کام عدالتوں نے کیے ہیں وہ عدالتیں ہی کریں گی. اور یہ میں نے پرسوں بھی یہیں پہ یہ بات کی تھی کہ ترازو کے پلڑے برابر نظر نہ آنے کی وجوہات ہیں، اور وہ پرسیپشن سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہوا. اور اس میں صرف میں نہیں کہتا، اس زمانے کے حاضر سروس ججز نے بھی کہا. اور میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے یہ خود احتسابی سے شروع ہوتا ہے. یہ ادارے کو خود سوچنا چاہیے. میں نے تو پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے سربراہان ہیں عدلیہ کے جن کے بارے میں نہ کبھی ٹی وی پروگرام میں تنقید ہوئی، نہ ان کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی، نہ کسی نے کہا کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے. اور 4-5 نام ایسے ہیں جن پہ ہر دور میں ان کے عدالت میں بیٹھے ہوئے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے تذکرے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ان کا تدارک ہونا چاہیے، اور بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ادارہ خود اپنی صفوں کو درست کرے اور وہ خود احتسابی کا عمل شروع کرے. جاوید حسین، دنیا نیوز. سر ہم نے دیکھا کہ کچھ چند دن پہلے آپ نے ایک اصولی موقف لے کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اس وقت جو ہے وہ ایک میلیشیس کمپین چلائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، اور اس میں ابھی تک کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ججز کے باقاعدہ طور پر جلسے جلوسوں میں تصاویر آویزہ کر کے ان کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے. تو بطور وزیر قانون آپ جوڈیشری کے دفاع کی آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے شاید 2 روز پہلے یا کل جو چودھری اعتزاز احسن صاحب کا بیان تھا وہ بھی سنا ہوگا. میں اس پہ کوئی پردہ نہیں ڈالوں گا. یہ بہت سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں. جاوید صاحب، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس قوم کو بہت توقعات وابستہ تھی. 2007 کی جو وکلا تحریک تھی وہ وکلا تحریک عوامی تحریک میں تبدیل ہو گئی تھی. آپ سب نے اس میں حصہ لیا. یہ مطیع اللہ جان بیٹھا ہے، بڑی ماریں کھائیں ہمارے صافی بھائیوں نے، وکلاء نے، ہم سب نے. وہ جو ریاست کو ماں بنانا تھا اس تحریک کے نتیجے میں چودھری اعتزاز احسن کی قیادت میں، وہ خواب کہاں گیا؟ وہ خواب ٹوٹے تو لوگ آج رو رہے ہیں. اس طرح پردے ڈالنے سے، مقدس گائے بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں نے تو آپ کے سامنے ایک کھلا پرچہ رکھا ہے کہ ادارے کو خود سوچنا چاہیے. میرے میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میرے منہ پہ نام آئے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. میں ان پہ چھوڑتا ہوں
کہ تنقید آخر ان لوگوں پہ کیوں ہوتی ہے, باقی لوگوں پہ کیوں نہیں ہوتی. آج بھی اگر عدالت جو ہے اس میں 15 معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں, تو میرا سوال صرف آپ سب سے یہ ہے, اور اپنے ادارے سے بھی یہ سوال ہے. میں آج جہاں پہ بیٹھا ہوں, میں اپنے پروفیشن کے طفیل بیٹھا ہوں, اپنی محنت کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں. وکالت نے مجھے یہ سارا اعزاز بخشا ہے کہ میں آج آپ کے درمیان ہوں. وہ سوال چھوڑا میں نے اور اس کا جواب مانگتا ہوں کہ وہ اپنی صفوں میں بھی تو دیکھیں نا کہ 2 بندوں یا 3 بندوں کے بارے میں بات کیوں ہوتی ہے, باقی معزز جج صاحبان کے بارے میں کیوں کسی کے لب پہ کوئی بات نہیں آتی. تو خدا کے لیے یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ڈیمانڈ یا تقاضا ہے, یہ سانس تو بند نہ کریں, یہ باتیں ہونے دیں. بہت شکریہ جی, بڑی نوازش.